मैं हूं जावेद चौधरी और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल देखिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। नरेंद्र मोदी सिंगल मेजॉरिटी के साथ दूसरी बार इंडिया के वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हो गए। ये भारतीय तारीख में 5 साल पूरे करने के बाद दूसरी बार मुंतखब होने वाले चौथे वज़ीर-ए-आज़म हैं। मोदी ने अपनी फतह का क्रेडिट एक ट्वीट के जरिए अपने वर्कर्स को दिया। इन्होंने कहा, मैं बीजेपी के हर एक वर्कर को इसके अज़म, इत्मीनान और सख्त मेहनत पर सलाम पेश करता हूं। ये घर घर गए और हमारा तरक्याती एजेंडा हर एक पर वाजे किया। आप जमहूरियत की खूबसूरती मुलाहिजा कीजिए। अपोजिशन ने मोदी के खिलाफ कांटेदार मुकाबला किया, लेकिन आज जब नेताज आए तो राहुल गांधी ने खुले दिल के साथ अपनी हार भी तस्लीम की और मुखालिफ को मुबारकबाद भी पेश की। Today is the day of the mandate, and I don't want to color the decision of the people of India by getting into a long conversation with you about what I think went wrong. Frankly, today it doesn't matter what I think went wrong. What matters is that the people of India have decided that Narendra Modi is going to be the Prime Minister. And as an Indian person, I fully respect that. आज ही चुनाव खत्म हुआ है, आज ही रिजल्ट आया है, तो मैं इस पे आज टिप्पणी नहीं देना चाहता हूं। मैं सिर्फ प्राइम मिनिस्टर को बधाई देना चाहता हूं। ये होता है सिस्टम, ये होते हैं इदारे, और ये होती है इन इदारों की क्रेडिबिलिटी। हम इंडिया और इंडिया हमें अपना दुश्मन समझता है, लेकिन इंसान अगर किसी से सीख सकता है तो वो उसका दुश्मन होता है। हम इंडिया से कम दिल का ये खुलापन, जमहूरियत का ये तसलसल और इदारों का ये एहतराम जरूर सीख सकते हैं। ये होगा तो मुल्क आगे चलेगा, वरना हम इसी तरह एक कदम आगे और 2-2 कदम पीछे हटते चले जाएंगे। आपको याद होगा, इमरान खान ने 9 अप्रैल को गैर मुल्की सहाफियों से बात करते हुए कहा था, अगर इंडिया के इंतखाबात में मोदी फिर से कामयाब हो जाते हैं तो अमन मुज़ाकरात बहाल होने का बेहतर मौका पैदा हो जाएगा। मोदी दूसरी बार वज़ीर-ए-आज़म बन चुके हैं। क्या अब वाकई मसला कश्मीर हल हो जाएगा? यह हमारा आज का इशू होगा, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लीडरों ने आज वज़ीर-ए-आज़म की तब्दीली का मुतालबा कर दिया। आज हर आदमी परेशान है, तो ये इस बात की दलील है कि हुकूमत नाकाम हो चुकी है। ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस है, उसमें अगर हुकूमत को गिराने वाली बात हुई तो वो भी होगी। ये मुल्क जो है ये बिल्कुल स्टैग्नेंट हो चुका है। यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा, कोई बिजनेस नहीं हो रहा, कोई प्रॉपर्टी डीलिंग नहीं हो रही, कोई इकोनॉमी नहीं चल रही, कोई इंडस्ट्री नहीं चल रही, और ये मुल्क जो है IMF के हवाले कर दिया इस कठपुतली वजीर आजम ने। ये मुल्क जिस सूरत हाल से दो चार हो रहा है, ये इस नाअहल टोले की गलत इकोनॉमी की पॉलिसी है। इन्होंने मुल्क को IMF के पास गिरवी रख दिया है, इन्होंने स्टेट बैंक के ऊपर IMF बैठा दिया है, तो फिर डॉलर की परवाज इसी तरह से होनी है, और फिर जो रुपए का हाल जो इस वक्त हो रहा है वही होना है। इस नालायक आज़म को जो है इसको अलहदा किया जाए। ये नालायक आज़म जो है ये और पाकिस्तान दोनों जो है ये इकट्ठे जो है वो आगे नहीं जा सकते। किसी को ले आए, PTI किसी ऐसे बंदे को ले आए जो सियासतदान हो। हुकूमत को अभी सिर्फ 9 माह हुए हैं। अपोजिशन ने सिर्फ 9 महीने में हुकूमत की नाकामी का फैसला कैसे कर लिया, हम ये भी डिस्कस करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखती है डॉक्टर नफीसा शाह साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इनका ताल्लुक है। हमायूं अख्तर साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है। और शाइस्ता परवेज मलिक साहब हमारे साथ तशरीफ रखती हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। हमारे से ये फरमाइए सर, ये मोदी साहब तो आ गए, हमारी बड़ी शदीद ख्वाहिश थी कि वो आए ताकि मसला कश्मीर हल हो, तो आज हमें खुश होना चाहिए, अफसरदा होना चाहिए? कुछ समझ नहीं आ रही कौम को इस वक्त। आई थिंक अफसरदा तो आई थिंक काफ़ी लोग इंडिया में होंगे जो वेरी डेफिनेटली अफसरदा होंगे। इंडिया की जो माइनॉरिटीज़ हैं कश्मीर में जो हो रहा है, लेकिन अगर आप इसको दी सिल्वर लाइनिंग देखें तो मैं समझता हूं कि एक राइट विंग पार्टी इंडिया में जो कि अभी मेजॉरिटी के साथ आई है,
اگر ان کی انٹینٹ اچھی ہے تو وہ بہتر پوزیشن میں ہے پاکستان کے ساتھ صلح کرنے میں، بہتر پوزیشن ہے ان کی. لیکن سر کیسے کریں گے؟ وہ الیکشن سے پہلے انہوں نے پاکستان کے اوپر اٹیک کیا، باقاعدہ سرجیکل سٹرائک کی، وہ تو ان کی فلسفی ہے. وہ تو بلکہ اپنی ایئر فورس کو استعمال کرتے رہے کہ جاؤ جا کے لڑو. وہ تو ان کی فوج نہیں لڑی، اس کی وجہ ہے کہ انہیں محسوس ہوا کہ یہ تو ابھی اس نے ابھی اگلا الیکشن لڑنا ہے، یہ پرائم منسٹر ہو یا نہ ہو. اب وہ پرائم منسٹر بن گیا ہے اپنی پوری اسپرٹ کے ساتھ، اپنی پوری فلسفی کے ساتھ. اور ہم اگر اب بھی پورا امید ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ نیگوشیٹ کرے گا، تو اس کی بیس کیا ہے پھر امید کی؟ بٹ ایک کنونشنل وزڈم تو یہ بھی ہے جاوید کہ یہ جو سارا کچھ ہوا الیکشنوں سے پہلے، یہ بھی ایک مینوورنگ تھی، ایک اپنی پوزیشن بہتر کرنے کے لیے الیکشنوں میں. سو وہی کنونشنل وزڈم کہتی ہے کہ اب امید کی جا رہی ہے کہ پرائم منسٹر مودی جو ہے وہ شاید بات چیت شروع کر دے. اچھا یہ فرمائیے کہ جس طرح آپ کو یاد ہوگا کہ میاں نواز شریف کا دور تھا اور مودی صاحب الیکٹ ہوئے تھے، تو میاں نواز شریف کو دعوت دی تھی وہاں آنے کی، ان کی حلف برداری کی تقریب میں. میاں نواز شریف صاحب یہاں سے وہاں گئے تھے، وہ عام بھی انہوں نے وہاں بھیجے تھے اور وہ ساڑی بھی لے کے گئے تھے. اگر عمران خان صاحب کو بلوایا مودی صاحب نے تو عمران خان صاحب جائیں گے؟ جاوید چودھری پہلے انویٹیشن آیا تو فیصلہ کریں گے نا، یہ پہلے ہم فیصلے کر لیں. نہیں، فیصلے پہلا کرنا ضروری ہے ہمارے لیے. جی جی دیکھیے، کیونکہ عمران خان آج فیصلہ ہوگا تو قوم کسی سائڈ پہ جائے گی. عمران خان کے لیے اچھی بات یہ ہے کہ ایک تو ریسنٹلی الیکٹڈ ہے، ان کو مینڈیٹ فریش ملا ہوا ہے. دوسرا جو ہم نے پچھلے دور میں دیکھا کہ ریاست کے اہم انسٹیٹیوشنز میں آپس میں بڑی نااتفاقی تھی، وہ اب نہیں ہے. تو آئی تھنک کہ پاکستان اب اس بہتر پوزیشن میں ہے کہ فیصلہ کرے کہ اس نے اگر مذاکرات شروع ہوتے ہیں تو ہم نے کس ڈائریکشن میں چلنا ہے. تو ہمیں جانا چاہیے اگر ان کی طرف، کیونکہ سب سے پہلے عمران خان صاحب نے مبارکباد دی اور اب انہوں نے آخر میں اس کا جواب دیا. انہوں نے کہا کہ انہوں نے شکریہ ادا کیا مودی صاحب نے. تو اس کا مطلب ہے تھوڑی سی ظاہر آج بریک ہو رہی ہے. اور پھر اگر دعوت دی جائے تو میٹنگ بھی ہوئی نا جی، شاہ محمود کی اور انڈین فارن منسٹر کی، ایس سی او کے جو میٹنگ تھی. تو اگر وہ چلے گئے عمران خان صاحب تو پھر پاکستان میں یہ نعرے تو نہیں لگیں گے جو مودی کا یار ہے وہ غدار ہے غدار؟ دیکھیں جاوید، جب آپ اتنی سیریس سٹیپس لیتے ہیں اور بغیر ایک گراؤنڈ ورک تیار کیے تب یہ مسائل پیش آتے ہیں. اگر مجھے یقین ہے کہ پرائم منسٹر عمران جو ہیں انہوں نے اگر وہ گئے تو ایک پورا گراؤنڈ ورک اور لوگوں کو کانفیڈنس میں لے کے وہ جائیں گے. نفیسہ سیاح صاحبہ، دو ہیں. پہلے آپ دیکھیے گا کہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی، اس دور میں بھی مذاکرات ہوتے تھے، وہاں پہ بھی ظاہر پرائم منسٹر بنتے تھے، آپ کی طرف سے مبارکباد پیش کی جاتی تھی، اس طرف سے جواب آتا تھا. میاں نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ جب بھی، اس میں بھی مذاکرات ہو. اب یہ نیا ایک مینڈیٹ ہے، نئی پارٹی ہے، اب مودی صاحب دوبارہ الیکٹ ہوئے ہیں، تو اگر دعوت دی گئی تو ہمیں جانا چاہیے اور پھر فضا مختلف ہوگی کوئی؟ پہلے تو انڈیا ایک بہت بڑی جمہوریت ہے، لارجسٹ ڈیموکریسی آئی تھنک ان دا ورلڈ ان ٹرمز آف نمبرس. تو وہاں اگر پیپل ہیو اسپوکن اور انہوں نے ایک ججمنٹ دی ہے، ایک ورڈکٹ دی ہے، تو ہمیں اس کو ایکسیپٹ کر کے ان کو مبارکباد دینی چاہیے، جو کہ ہم دے بھی رہے ہیں. ان کو مبارک ہو، انڈیا کے لوگوں کو بھی مبارک ہو. Having said that, I think میں اس پہ ضرور اپنی تشویش کا اظہار کروں گی کہ جس پس منظر میں وزیر اعظم صاحب نے ایک شوشہ چھوڑا in the middle of جب ان کے الیکشنز کی کیمپین ہو رہی تھی، ایک دن پہلے کہ کاش مودی اگر جیت جائے تو مذاکرات ہوں گے. تو اس سے ہو سکتا ہے کہ اب مجھے نہیں پتا ان کا کوئی ضرور ایک ٹیکٹک ہوگا، لیکن ایک جس پس منظر میں انہوں نے اٹیک کیا پاکستان کے اوپر، ایک اگریشن کی، اور پھر وزیر اعظم ہمارے بڑے سافٹ نظر آئے ٹورڈز انڈیا، اس سے بہت برا تاثر گیا. ہم کیوں کہیں کہ کون جیتے، ہمیں نیوٹرل رہنا چاہیے تھا. اور وہ انہوں نے کہا کہ جی یہ جیت جائے تو اب انڈیا کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے. لیکن کشمیر وہاں تو جی کشمیر میں تو الیکشنز ہوئی نہیں ہے، وہاں تو ٹرن آؤٹ ہی نہیں ہوا ہے. تو میرے خیال سے انہوں نے کشمیریوں کے جو وونڈز ہیں ان کے اوپر نمک چھڑکا ہے. تو اب بال از ان ہز کورٹ، اب شروع کریں مذاکرات کشمیر کے لیے. کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ اور اگر پھر بھی نہیں کرتے تو لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ کشمیر کا ہمارا سٹینڈ جو ہے اس کو اور شدت سے ہمیں لے کر آگے چلنا ہے، لیکن انڈیا سے ہمیں ڈائلاگ کرنا چاہیے، اسپیشلی آن ٹریڈ.
میرے خیال سے اس میں کبھی بھی ہمیں وہ دوسرا ویو نہیں ہے کہ اب ایک 5 سال کے لیے حکومت آئی ہے. جو بھی آئی ہے ہمیں پسند ہے نہ ہی پسند ہے انڈیویجولی, لیکن اٹس اے کنٹری ٹو کنٹری ریلیشن, اور ہمارے لوگوں کے لیے یہ بہتر ہوگا کہ ہم نارملائز کریں, ڈی ایسکلیٹ کریں, اور ٹریڈ اسپیشلی ٹریڈ کے اوپر, بیکاز اف یو ٹریڈ ود انڈیا اٹ ول بی مچ چیپر فار اس. اور اس وقت یہ حکومت کہہ رہی ہے جی میڈ ان پاکستان یہ وہ آپ بنائیں, تو اس کے لیے بہتر ہے کہ ہم ایک دوسرے سے ٹریڈنگ ریلیشن شپ جو ہے فل فور بحال کریں. میں اپنے ڈسٹرکٹ کی بات کروں گی کہ میرے ڈسٹرکٹ کے چھوارے جو ہے وہ انڈیا لیتا ہے, 8 ارب کا سامان پڑا ہوا ہے, اور اس کو آپ نیگوشیٹ کریں ان کے ساتھ. یقیناً آپ بھی کچھ وہاں بھیجتے ہوں گے یا وہاں سے امپورٹ کرتے ہوں گے, آپ اس کو ایز اے لیور استعمال کر کے اور آپ ان سے بات کریں اور کھولیں یہ دروازے جو بنے. جیسے صاحبہ اب دیکھیے انڈیا میں الیکشن ہوئے اور ظاہر ہے ہمارا دشمن ملک ہے, لیکن کہتے ہیں کہ اگر آپ نے کچھ سیکھنا ہو تو دشمن سے زیادہ بہتر کوئی سکھانے والا نہیں ہوتا. وہاں پہ بھی الیکشن ہوئے اور بڑا کانٹے دار مقابلہ ہوا, لیکن کانگریس کی طرف سے اس الیکشن کو تسلیم بھی کیا گیا, مودی کو مبارکباد بھی پیش کی گئی, اور یہ بھی کہا گیا کہ وہ انڈیا کو لے کر آگے بڑھیں گے اور مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. جبکہ یہاں پہ 9 مہینے ہو گئے الیکشن کو, آج بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر جعلی ہے اور اس کو فارغ ہونا چاہیے اور چلے جانا چاہیے. یہ ہم سیکھتے کیوں نہیں ہے دوسرے ملکوں سے؟ شکریہ جاوید صاحب. سب سے پہلے تو آئی وڈ سے کہ دیکھیں ان کے لوگوں نے ایک ورڈکٹ دیا ہے, ایک فیصلہ کیا ہے, ہمیں اس کو رسپیکٹ کر کے اور جو مبارکباد بھی دینی چاہیے اور اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. اب جہاں تک آپ نے کہا کہ ہم کیوں نہیں, تو آپ ان کی الیکشنز کو ذرا اٹھا کر دیکھیں. وہاں پہ کوئی آر ٹی ایس سسٹم فیل نہیں ہوا, وہاں کوئی پولنگ ایجنٹس کو باہر نہیں نکالا گیا, وہاں کوئی ان کو نکال کے کاؤنٹنگ نہیں ہوئی. تو یہ سسٹم تو آپ لوگوں نے ٹھیک کرنے تھے نا, یہ کیا آپ لوگوں نے؟ نہیں, آپ نے پہلے مجھ سے پوچھا ہے کہ یہ کیا ہوا. تو جو کچھ جس طرح ان کی الیکشنز ہوئی, جس طرح ان کی سارے ریزلٹس آئے, تو اس سے آپ خود دیکھ لیں کہ ابھی ہم نے واقعی ہمیں سبق سیکھنا چاہیے. جیسا آپ نے کہا ہمیں سیکھنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ الیکشنز کس طرح ہوتے ہیں. ہر وقت الیکشنز کو ہائی جیک کرنے کے ریزن دے رہی میں آپ کو ریزن تو دے رہی ہوں کہ نہ وہاں پہ کوئی ایسی چیز نہیں ہوئی, وہاں پہ ریزلٹس اس طرح اناؤنس نہیں ہوئے, وہاں صبح کوئی ہارتا ہوا جیتا نہیں اور جیتا ہوا ہارا نہیں. وہاں پہ جی ہوں گے اسکینڈلز آئے, پورے ملک میں کمپین چلی ان کے خلاف, ان کے پتلے جلائے گئے, وہ ہوں گے, لیکن جب الیکشن ہو گئے تو مان لیا. لیکن وہاں کسی نے کسی کی سرپرستی نہیں کی, وہاں اوپنلی کوئی نہیں آیا سرپرستی کرنے, وہاں دھماکے نہیں ہوئے. ہاں, تو اس لیے پلیز بہت فرق ہے. ہمیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں, ہمیں سیکھنا چاہیے, اور ہمارا بالکل پڑوس ہے, ہمارے ساتھ ہیں. ہمیں ویسے سوال یہ ہے کہ آپ آج بھی ہمایوں اختر صاحب کی گورنمنٹ کو گورنمنٹ نہیں مانتے؟ اس لیے کہ مانتے یا نہ مانے اٹس اے ریالٹی یہ گورنمنٹ میں, لیکن کس طرح ہیں اور کس طرح آئے اس پہ بہت بڑا کوسچن مارک ہے. اور جب تک وہ ڈاؤٹس اور وہ کلیئر نہیں ہوں گے تو ہم کیسے ہم تو مانتے ہیں, ہم کہتے ہیں چودھری صاحب ہم تو مانتے ہیں, ہم کہتے ہیں یہ اپوزیشن کو مانتے ہیں. بات سنیں, یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر کو بدل دیں, اور یہ اپوزیشن کو مانتے ہیں, ان کو پوچھیں. اگر یہ اپوزیشن کو اسمبلی میں مانتے ہوتے تو وہ رویے ہوتے جو آج ہیں ان کے. یہ خود اپوزیشن کو بھی نہیں مانتے, تو یہ کس طرح کے الیکٹڈ. 8 دفعہ تو سیشن آج بھی اپوزیشن پرائم منسٹر ماننے کے لیے تیار کیوں نہیں؟ آج انہوں نے مطالبہ کیا کہ تبدیل کر دیں ان کو. جاوید چودھری صاحب 88 کے بعد جتنے بھی الیکشن آئے ہیں, آپ ریکارڈ نکال کے دیکھ لیں کہ جو ہارا ہے اس کی بالکل یہی سٹیٹمنٹس ہوا کرتی تھی, بالکل یہ سٹیٹمنٹس ہوتی تھی. اب یہ شائستہ صاحبہ, یہ گفتگو میں میرے خیال ہمیں نہیں جانا چاہیے کہ کون سلیکٹ ہوا کون الیکٹ ہوا, تو یہ بڑی لمبی گفتگو ہے. نہیں, میں تو کہہ رہی ہوں جو ریزن عمران خان صاحب تو الیکٹ ہوئے ہیں, جو ریزنز ہم دے رہے ہیں, گفتگو ہے. جی ہاں, بڑا واضح تھا اور ہر سروے میں بڑا کلیئرلی آ رہا تھا الیکشن سے پہلے کہ عمران خان جو ہیں ان کی ایک ویو بن رہی ہے اور وہ جیت کے سامنے اس وقت وہ کہہ رہے ہیں کلین سویپ کریں گے, لیکن وہ کر نہیں سکے تھے. اگر دعووں کو مان لیا جائے, پہلی ابتدا ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ ایک نئی پارٹی کے لیے بہت ہی زبردست یہ پرفارمنس ہے. دیکھیے سیکھنے کی بات کیا ہے, کانگریس نے مودی صاحب کو یہ بلیم کیا کہ آپ فوج یوز کر رہے ہیں اپنے پرپزز کے لیے, بہت بڑا الزام ہے. اور انہوں نے کہا کہ یہ پوری اسٹیبلشمنٹ نے اس دفعہ منوور کیا ہے اور پوری بزنس کمیونٹی میں $8 بلین کا الیکشن لڑا ہے انڈیا کا. اوکے, لیکن وہ خود ہار کے
اور انہوں نے اسٹیج پہ چڑھ کے جو بات کی ہے, پاکستان کی پارٹیوں کو یہ سبق سیکھنا چاہیے, یہ سیکھنا چاہیے. آصف علی زرداری صاحب کو بھی اگر وہ اور دوسری میں یہ وہی الیکشن ہے, یہ وہی الیکشن ہے جس نے دوسری بار پیپل پارٹی کو سندھ میں الیکٹ کیا ہے. تو یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ سندھ میں الیکشن ٹھیک ہو گیا, باقی پاکستان میں بالکل غلط ہو گیا ہے؟ یہ ایک اور کانٹرڈکشن ہے جو دیکھنے میں آ رہی ہے. اچھا دیکھیں, دو وہ پاکستان مسلم لیگ نون کا خیال یہ ہے کہ جعلی حکومت ہے, یہ کہتے ہیں آئی ایم ایف کی گورنمنٹ ہے. یہ آپ ابھی تک اپنی ریٹ اسٹیبلش کیوں نہیں کر سکے سر؟ آئی ایم ایف کی حکومت 21 پروگرام آئی ایم ایف کی, یہ 22واں ہے نا جی, تو میں آپ کو تھوڑے اسٹیٹسٹکس, 21 میں سے 11 پروگرام پیپل پارٹی لائی تھی. 3 ذوالفقار علی بھٹو صاحب, 7 بے نظیر بھٹو صاحبہ, 1 آصف زرداری صاحب. 3 پروگرام پی ایم ایل این لائی تھی. اوکے, 3 ایوب خان لایا, 2 پرویز مشرف لائے, 2 ضیاء الحق لائے. اوکے, یہ تو ہسٹری آپ کی آئی ایم ایف پروگرامز کی. تو مجھے ذرا سمجھا دیں کہ کس کی آئی ایم ایف کی حکومت ہے. مجھے ذرا یہ بھی سمجھا دیں کہ اس آئی ایم ایف پروگرام کے نتائج جاوید, اس کے نتائج آئی ایم ایف کا کوئی گورنر اسٹیٹ بینک آیا؟ نہیں آیا. کون آیا؟ ڈاکٹر یعقوب کو کون لایا تھا جی 93 میں؟ بے نظیر بھٹو صاحب لائی تھی نا. پھر نواز شریف صاحب نے ان کو رکھا, ان کی ٹرم ایکسٹینڈ کی. محبوب اللہ کدھر سے آئے تھے جی؟ ورلڈ بینک سے. جی عشرت حسین صاحب ورلڈ بینک سے. اوکے, شمشاد اختر ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے. تو یہ میں بہت احترام کرتا ہوں سرتاج عزیز کا. آج تک کہ پاکستان کے بہت اچھے وزیر خزانہ تھے, وہ ایف اے او کے سے بھی آئے تھے نا جی. تو یہ گفتگو ایک نئی شروع کر دی ہے. ایک ہونہار پاکستان کے ہونہار لوگ جو باہر گئے ہوتے ہیں اپنی روزی کمانے, وہ نوکری چھوڑ کے آتے ہیں, پینشنیں چھوڑ کے آتے ہیں پاکستان کی خدمت کرنے, اور ہم ان کو کنٹروورشل بنا رہے ہیں. لیکن اس میں دیکھیں ہمارے صاحب, یہ جو جن لوگوں کا آپ نے ذکر کیا نا, وہ سارے لوگ آئے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اور وہ انہوں نے عہدے بھی سنبھالے. لیکن ایسے نہیں ہوا کہ مذاکرات چل رہے ہوں, پیکج چل رہا ہو, انہوں نے مطالبہ کر دیا ہو کہ آپ اسٹیٹ بینک ہمارے حوالے کر دیں, ہمارے بندے کو لے لیں. پرائم منسٹر صاحب نے خود تسلیم کیا کہ مجھے آئی ایم ایف کی جو سربراہ ہیں ان کی طرف سے فون آیا, انہوں نے کہا بڑا زبردست آدمی میں آپ کو دے رہی ہوں. پرائم منسٹر صاحب خود کہا, یہ سارے پورے میڈیا میں کیبنٹ کے جاوید چودھری صاحب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, چیئرمین صاحب رضا باکر اس لیے بھی آئے ہیں. ساری آپ کو پتا ہے کہ رضا باکر اور حفیظ شیخ صاحب کے واشنگٹن سے پرانے تعلقات تھے. تو obviously جب فائنانس منسٹر آتا ہے وہ اپنی ٹیم لاتا ہے. آپ نے دیکھا کہ انہوں نے ایف پی آر میں اپنا بندے لائے, آپ نے دیکھا کہ انہوں نے اپنا سیکٹری چینج کیا ہے. ایک نیا فائنانس منسٹر کو موقع ہونا چاہیے, وہ اپنی ٹیم لاتا ہے. یہ ایک فائنانس ٹیم وجود میں آ رہی ہے, آپ باقی چینجز بھی دیکھیں گے. یہ ہو رہا ہے بجٹ سے پہلے, جب آئی ایم ایف آ رہا ہے بجٹ سے پہلے لا رہا ہے. سر جب میچ شروع ہو جاتا ہے تو درمیان میں کھلاڑی کو باہر لا کے آپ نیا کھلاڑی ایڈ نہیں کرتے. آپ نے فٹ بال کی گیم دیکھی ہے نا جی, وہ فٹ بال کی کرکٹ میں صرف ہم لوگ دیکھتے ہیں صرف کرکٹ ہے, وہ بورڈ کھڑا کر کے ایک کو باہر نکال دے, دوسرے کو اندر ڈال دیتے ہیں. سر یہ کرکٹ سے فٹ بال میں نہیں چلے گئے آپ, سر یہ کرکٹ کھیل رہے ہیں آپ کرکٹ میں مثال دیتے ہیں. جب 2 کھلاڑی کھڑے ہو جاتے ہیں نا سر بیٹ لے کے, تو آپ اس کو درمیان نہیں کہتے یہ باہر نکالیں. یہ پرائم منسٹر کا پریروگیٹو ہوتا ہے, اس کو حقائق پتا ہوتے ہیں اور اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے کس ٹائم پہ کیا چینج کرنا ہے, اور یہ چینج ہوا ہے. اور آئی تھنک اس کے آپ نے نتائج دیکھے ہیں. آئی ایم ایف کا پروگرام ضروری تھا, وہ پروگرام سامنے آ گیا. اس کے نتائج آپ دیکھ رہے ہیں, کتنی انسرٹنٹی کسی صورت ویسے اب بالکل قائم. آج فائنانس سیکٹری چینج ہو گئے. آج شائستہ میری بات, آپ ایک بات کا جواب دیجئے. یہ آئی ایم ایف کے جو 21 پروگرام ہیں ان کو دیکھ لیں, مجھے وہ پروگرام بتا دیں جس پروگرام کے بعد روپیہ جو ہے وہ مضبوط ہو گیا تھا, یا جس پروگرام کے بعد مہنگائی کم ہو گئی تھی, یا جس پروگرام کے بعد انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ ڈپ انہوں نے مارا, اور جس پروگرام کے بعد گروتھ ریٹ جو ہے وہ چڑھنا شروع ہو گیا. یہ آئی ایم ایف آتی تب ہے جب ملک کے حالات خراب ہوتے ہیں. آئی ایم ایف کے ڈاکومنٹ میں لکھا ہوا ہے کہ یہ پچھلے 10-15 سال کی جو چیزیں ہیں, یہ 21 ٹریلین روپے کا ڈٹ ہم نے نہیں پیدا کیا. یہ $19 بلین کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو اب 12.5 بلین ہو گیا 9 مہینے میں, یہ ہم نے نہیں چھوڑا. یہ روپیہ اوور ویلیو ہم نے نہیں رکھا, اس کے ڈاکومنٹ میں لکھا ہوا ہے. اب وہ چیزیں ٹھیک تو ہونی ہے, اور جب چیزیں ٹھیک ہوں گی
तब हम एक ग्रोथ ट्रेजेक्टरी पे चलेंगे। नफीसा साहब, कल बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के चेयरमैन वो चले गए और खुद अपॉइंट किए थे, उन्होंने छोड़ दिया और वो घर चले गए। आज सेक्रेटरी खजाना जो है उन्होंने इस्तीफा दे दिया, बल्कि तब्दील कर दिया गया, उनको फर्क कर दिया गया यूनुस टागा साहब को। तो ये सारे जो इशारे बेहतर हैं, आपका ख्याल है इससे मेशत ठीक हो जाएगी? देखिए, IMF के इशू पर ये कोई नहीं इससे होगा कि आप ना जाएं, लेकिन ये वो हुकूमत है जिसने 20 साल जिसके लीडर ने कहा कि जब मैं आऊंगा तो मैं फर्क गवर्नेंस करूंगा, जब मैं आऊंगा तो मैं IMF नहीं जाऊंगा, मैं एम्पायर स्टेट बिल्डिंग से छलांग लगाऊंगा या वजीर आजम हाउस से छलांग लगाऊंगा, खुदकुशी करूंगा, IMF नहीं जाऊंगा। IMF गए, फिर कहा सारे का सारा मलबा जो है PTI, इनकी हिस्टोरिकल मेमोरी ना उनको ज़ियाउल हक याद है ना इनको जनरल मुशर्रफ याद है, इनको सिर्फ पीपल्स पार्टी और PMLN के 10 साल याद हैं। और उन्होंने कहा कि जो कर्जे इन्होंने लिए हैं वो उन्होंने मुल्क को बर्बाद कर दिया, मैं कर्जे नहीं लूंगा। आज खुद हुमायूं अख्तर साहब कैलकुलेट करके बता दें, जो स्टेट बैंक का गवर्नर IMF का है, उसने कहा 4.8 ट्रिलियन ऑलरेडी 4.8 ट्रिलियन रुपीस उन्होंने कर्जा लिया है 3 क्वार्टर्स में। और दूसरी बात, नहीं, लेट मी फिनिश। अच्छा, और दूसरा इतनी ट्रेजिक बात है कि कल किस बात की खुशियां मना रहे हैं कि जी डेफर्ड पेमेंट, ऑयल ऑन डेफर्ड पेमेंट्स की पहली ट्रांच हमारी आ गई है। ऑल 5 साल कोशिश की नहीं मिल सकी, 5 साल कोशिश की नहीं मिल सकी, वो बात नहीं करते थे। लेट मी फिनिश ना कि ये मतलब इस बात की खुशी मनाना है कि 3 साल के बाद हमारे पास 9 अरब डॉलर की लायबिलिटी होगी। आज अगर 100 अरब डॉलर का हमारा एक्सटर्नल डेट है तो 120 अरब डॉलर ये छोड़ जाएंगे, आगे वाली हुकूमत को एक कर्ज का पहाड़ ये छोड़ जाएंगे। व्हाट आर दे सेलिब्रेटिंग? और जो इनका एजेंडा, ब्रेक लेनी है, लेकिन ये एक अच्छी चीज भी है। नो, द थिंग इज कि इनका अपना ही एजेंडा जो है, इनकी अपना मैनिफेस्टो, इनके अपनी आइडियोलॉजी, इनके अपने वर्ड्स जो है इनके आड़े आ रहे हैं। तो ये सारी बातें इनमें और फिर हमें फर्क नहीं। करप्शन और हमने बहुत बेहतरी की तरफ हम लेके गए, जो हमें मईशत मिली उसको हम बेहतरी की तरफ लेके गए। लेकिन अभी आपको करप्शन के ऊपर भी डिस्कस करें मुझसे। और ब्रेक लेनी है। जो पानी के वजीर हैं, पानी रिसोर्सेज के वजीर हैं, उनके ऊपर एक डिस्कशन करें। ठीक हो गया, वो बीमार है वैसे। अच्छा, जिस तरह देख रहे हैं सियासी बीमारी है, सियासी बीमारी है क्योंकि स्कैंडल जब से बाहर आया तो वो बीमार हो गए ना कि एक उसको एक बार 2 मौके मिलने चाहिए। अब इंडिया ने सीख लिया है कि एक प्राइम मिनिस्टर को दूसरा मौका मिलना चाहिए। मेरा ख्याल है अगर ये कर्जों से हम बचना चाहते हैं ना, अगली गवर्नमेंट जो है वो चाहे कि ये सारा बोझ खुद बर्दाश्त करे, तो आवाज आपके मुंह से अच्छी नहीं लगी, हमें पाकिस्तान का वोटर मौका देगा। छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। तो शायद साहब, मैं ये कह रहा था अगर इमरान खान साहब को 5 साल और दे दें आप, तो 10 साल जब हो जाएंगे तो बेहतर हो जाएगा, फिर जितने चाहेंगे कर्जे लेंगे, अगली गवर्नमेंट भी इन्हीं की होगी तो वही इसको बर्दाश्त करेंगे। मेरा ख्याल था जावेद साहब कि आप गरीब के और अवाम के हमदर्द हैं और आप उनकी तकलीफ को, उनकी अजियत को समझते होंगे। ये सिस्टम अब चल रहा है ना, इंडिया आज अगर आप चाहते हैं कि वो शख्स समझ गया है तो पाकिस्तान को भी समझना चाहिए। लेकिन वो शख्स जो बिल्कुल बेहिस हुआ हुआ है कि अवाम के मराहिल से गुजर रही है, 1 किलो चीनी के लिए आज एक औरत चीख रही थी कि वो गर्मी में और रोजे में 4 घंटे खड़ी रही है और वो कहती है मेरे घर छोटे छोटे बच्चे हैं 55 रुपए की चीनी लेने के लिए, और वो उसके लिए वो कहती है जी चाहे हम पैसे लेके फिर रहे हैं लेकिन हमें चीनी नहीं मिल रही, हमें चीनी नहीं मिल रही। सर 55 रुपए की वैल्यू अब देख रहे हैं, लेकिन लोग मेरी बात अफोर्ड नहीं कर सकते सर। उन लोगों से पूछें जो खड़े हैं उन लाइनों में। सस्ती चीज जो है ना वो चीनी है। इसलिए मुझे तो अफसोस ये हुआ है कि आप वही लोग जो प्याज और चीनी और इन चीजों के लिए सड़कों पे रोल रहे हैं, जो दवाइयों के लिए गरीब मर रहा है, जो यूटिलिटी स्टोर्स खाली पड़े हैं, आप उसके बावजूद अगर टाइम देना चाहते हैं तो मैं तो आप पे हैरान हूं। मुझे एटलीस्ट आपसे ये तवक्को आप ठीक करना चाहते तो हो क्यों नहीं रही? कुछ भी ठीक नहीं हो रहा, कुछ भी ठीक नहीं हो रहा। लोगों की तकलीफ जो है 80 बिलियन रुपए ये अवाम सोशल सेफ्टी नेट में डाला गया है। तो कहां चला गया? बेनजीर अभी कहां गया? स्टाइपेंड्स बढ़ेंगे, एहसास प्रोग्राम में डाला गया, ठीक हो जाए, गरीब को फायदा होगा। बेवाओं के लिए नौजवानों का सेपरेट 100 बिलियन का प्रोग्राम आया है।
تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ نواز پتہ نہیں عمران جب خان یہ کو سب کچھ کر رہے جو ہے ہیں نا تو نظر کیوں نہیں آ رہا کہ جب مر جائے گی مخلوق تو پھر انصاف یہ پھر انصاف آپ کریں گے. بہت شدت سے انتظار میں ہے کہ یہ عوام اب باہر نکل آئے گی. وہ نہیں نکلے گی کیونکہ اندر سے ہم یہ کام کر رہے ہیں. کیونکہ چینی سستی مل رہی ہے. نہیں کیونکہ اندر سے ہم یہ کام کر رہے ہیں. ہم غریب کو تکلیف نہیں پہنچتے. ہم بجلی کا ریٹ غریب کے لیے مہنگا نہیں ہونے دیں گے. ہم گیس بجلی کھائے گا سر, اس میں کھانا بھی ہے کچھ. ہم سیلز مشورہ آپ تو ہے, دو روٹی دیکھیں کے گے بجائے کہ ہم ایک روٹی انشاءاللہ کرو. یوٹیلیٹی سٹورز میں جو غریب کی استعمال کی اشیاء ان پہ ڈسکاؤنٹ دینا شروع کریں گے. غریب کے لیے پورا کا پورا پلان سر یہ پورے رمضان میں پورا یوٹیلیٹی سٹور ایکسپوز ہو گئے ہیں. بالکل خالی. وہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا. سستی چیزیں نکل جاتی ہیں نا جلدی. تو غریب لوگ لیتے ہیں نا. وہ چیئرمین فارغ ہو گیا کہ وہ مینج نہیں کر سکا سر چیزوں کو. اس نے آرڈر ہی وقت پہ کیا چاہتے ہیں کہ لوگ کیوں نہ نکلیں. یہ پہلے انہوں نے کہا نا دو روٹی کے بجائے ایک کھائے. اب یہ چاہتے ہیں ایک نوالا کھائیں. جب ایک نوالا کھائیں گے تو کہاں سے بیچاروں کو اسٹرینتھ ہوگی کہ نکلے. یہ سارے عوام کو یہ کہتے ہیں کہ 3-4 سال آپ بس سو جائیں. آپ ٹرانکولائزر ان کو دے دیں. ویسے یہ سر یہ ایمبیسی روڈ ہے نا یہاں پہ. اس میں دو صاحب ایک وکیل ملک کے بہت بڑے اور ایک وہاں پہ بزنس ٹائکون ہے. وہ روز شام کے وقت نا کھانا دیتے ہیں غریبوں کو کہ جو افطاری کے وقت آتے ہیں. آپ ہماری سے یقین کریں کہ لوگ موٹر سائیکلوں پہ آتے ہیں, لوگ چھوٹی گاڑیوں پہ آتے ہیں کھانا لینے کے لیے اپنے گھر میں لے جانے کے لیے. تو اس کا مطلب یہ ہو کہ وہ مڈل کلاس جس کو ہم کہتے ہیں جس کے پاس موٹر سائیکل جس کے پاس چھوٹی گاڑی ہو, اب وہ اس سے بھی نیچے آ گئی ہیں. وہ کھانا لینے کے لیے لائنوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں. بالکل بے شک. تو یہ دیکھیں یہ صورتحال ہے ساری. اچھا یہ فرمائیے کہ آپ کا خیال یہ ہے کہ کرپشن جو ہے وہ نہیں کنٹرول ہوئی ابھی؟ دیکھیں ابھی لیٹسٹ جو ان کا جب سے یہ بیماری سیاسی بیماری ہے, منسٹر واٹر اینڈ ریسورسز کا ایک بہت بڑا سکینڈل سوشل میڈیا پر آیا. آئی ڈونٹ نو وائی ہماری الیکٹرانک میڈیا اس کو نہیں کور کرے ود آل کائنڈز آف ایویڈنس. ہم تو بار بار کر رہے ہیں 460 ملین کا, 460 ملین ڈالرز کا نہیں تو جواب دینا. غائب کیوں ہو گئے؟ ایف بی آر کے چیئرمین کیوں چپ ہے؟ روز پریس کانفرنس کرتے ہیں. اس پہ کیوں نہیں پریس کانفرنس کی کہ یہ ایک جو ان کا وزیر ہے اس نے کبھی ٹیکس نہیں دیا, اور جس دوران ٹیکس اس نے نہیں دیا اس دوران انہوں نے پراپرٹیز بیچی ہیں اور اپنے ڈرائیور کے نام سے اس نے پراپرٹیز جو ہے وہ خود پاور آف اٹرنی بن کے کورٹ میں انہوں نے وہ پراپرٹیز بیچی ہیں. یہ حال ہے ان کے وزیروں کا. اور پوری میں فہرست بتاؤں گی, فرام ایڈوائزر کامرس to your Minister Provincial Coordination, to Minister Water Resources, to your Special Assistants, to your Minister Planning, سب کے سکینڈلز ہیں. نیب کہاں ہے؟ وزیر اعظم کہاں ہے؟ کیوں نہیں سوال پوچھتے؟ کیبنٹ کیوں نہیں سوال پوچھتے؟ یہ آصف علی زرداری صاحب جو ہے وہ نیب بلا رہا ہے ان کو, وہ بائیکاٹ کر کے کراچی چلے گئے ہیں. تو آپ نیب کے کسی پروسیڈنگ میں آپ لوگ نہیں جائیں گے؟ دیکھیں کبھی بائیکاٹ ہم نہیں کریں گے نیب کا. وی بلیو ان the rule of law. ہاں آصف علی زرداری صاحب 11-12 سال انہیں جیل گزارے. He has many ailments. اگر 10 دفعہ پیش ہو رہے ہیں اور ایک دفعہ درخواست دی ہے کہ بیکاز آف دا ہیلتھ کنڈیشنز آپ مجھے ایک حاضری سپیئر کریں, تو اس میں میں سمجھتی ہوں کہ نیب بھی نہیں برا منائے گا. لیکن بلاول صاحب تو ٹھیک ہے نا, بلاول صاحب نوٹس کیوں نہیں لے؟ نہیں, نوٹس انہوں نے بالکل لیا, لیکن جب انہوں کو نوٹس ملا ہے اسی دن ان کی حاضری ہوئی ہے. ان کے وکیلوں نے کہا ہے کہ بھائی کبھی بیکاز ہی از ٹریولنگ اینڈ گوز ٹو 3 different places, اگر کوئی ادھر ادھر نوٹس ہو جاتا ہے آپ ہمیں الیکٹرانکلی بھیجیں, آپ ہمیں واٹس ایپ پہ بھیجیں, آپ ہمیں ای میل پہ بھیجیں. کیوں نہیں؟ ساری دنیا ویب پر اور سوشل میڈیا پر اور الیکٹرانک اس پہ چل رہی ہے, ساری آپ کی ای میل سسٹم چل رہا ہے. آپ بائیکاٹ نہیں کر رہے, آپ نے صرف ایک تھوڑی سی اسپیس لی. آپ لوگ پیش ہوں گے اور اگر آپ کے خلاف فیصلے ہوتے ہیں, ضمانت منسوخ ہوتی ہے, گرفتاری ہوتی ہے, آپ کریں گے. سکینڈل نکل رہے ہیں, ان کو دبایا جا رہا ہے. اور ابھی کیوں چپ ہے وزیر اعظم صاحب؟ فیصل واڈا صاحب بلاول بھٹو صاحب سے, آصف علی زرداری صاحب سے, میاں نواز شریف صاحب سے, ان سے بڑے ہیں جی یہ؟ نہیں سب بڑے ہیں. جاوید میں ابھی اس پہ آتا ہوں. دیکھیے آج کل ایک بات تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ ضمانتیں کورٹ, لیکن آپ پھنس گئے مجھے لگ رہا ہے, اب آپ کو جواب دینا پڑ رہا ہے فیصل واڈا صاحب. میں اس پہ آتا ہوں ابھی, میں ابھی آتا ہوں. ضمانتیں کورٹ سے ریلیف تو مل رہی ہے نا. شہباز شریف کو ریلیف ملی, نواز شریف صاحب کورٹ میں گئے ہوئے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہ مجھے لنڈن جانے دو. کورٹ سے حمزہ صاحب کو ضمانتیں مل رہی ہیں, علیم خان صاحب کو ملی ہے, علیم خان کو, پرویز خٹک صاحب کو بغیر کورٹ گئے ہوئے مل رہی ہے, بابر عواد صاحب کو مل رہی ہے. دیکھیں پرائم منسٹر عمران خان کی واضح پوزیشن ہے کہ ان کا اپنا ساتھی ہو بے شک, اگر اس کے خلاف چارج سبسٹینشیٹ ہوتا ہے
تو وہ کسی طرح سے اس کی مدد نہیں سر کریں گے. عمران خان صاحب یہ کہتے تھے کہ اگر الزام بھی لگ جائے تو آپ کو سٹیپ ڈاؤن ہونا چاہیے. یہ الزام لگے نا سر بڑا صاحب. Step down نہیں, وہ بیمار ہو گئے, وہ بیمار ہے. جاوید چودھری, ایک سوشل میڈیا میں ایک ایویڈنس آ دنیا کا کوئی جوڈیشل سسٹم ہے جو سوشل میڈیا ایویڈنس پہ ایک کیس بنا لے؟ دنیا کا کوئی نہیں تو سسٹم پناما کیا تھا؟ پناما واز اے لیک بائی آئی سی آئی جے, ٹوٹل لیک. جی تو اس میں ڈاکیومنٹس نہیں ہیں کیونکہ تو پیپرز یہ بھی لیک ہے نا, وہ لیک ہو سکتا تھا. یہ That was not social media. This is leak. No, that was not social media. اگر آپ سوشل میڈیا پہ لوگوں کا اندر بند کرنا شروع کرتے ہیں تو بچے. پاناما کیس جو تھا وہ بھی سوشل میڈیا پہ آیا تھا, وہاں سے انیشیٹ ہوا. ویسے مجھے بریک لینے دیں, لیکن آپ فیصل واڈا صاحب کے بارے میں ڈاکیومنٹس ہیں, ہائی کورٹ کے ڈاکیومنٹس ہیں, ان کی اپنی اسٹیٹمنٹ. مجھے بریک لینے دیں. ڈینائی کیوں نہیں آگے سر کرتے؟ وہ پاناما جو وہ بھی تھا ویسے سوشل میڈیا پہ. بریک لوں گا, لیکن ہماری صاحب فیصل واڈا صاحب کے بارے میں نا ابھی کچھ جواب سوچیں آپ اس دوران. چھوٹی سی بریک, اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ہمیں سے یہ گورنمنٹ بار بار یہ کہتی ہے کہ عوام صبر کرے, ہمت نہ ہارے, بہت جلدی گھبرائے نہ, حالات ٹھیک ہو جائیں گے. سر یہ قوم کب تک برداشت کرے, کب تک صبر کرے, کب تک نہ گھبرائے؟ سر کچھ 6 مہینے, سال, 2 سال, کتنا عرصہ؟ میں نے آپ کو بتایا نا جی کہ جو غریب ہے اس ملک کا, اس کے لیے کیا کیا اقدامات پی ٹی آئی کر رہی ہے. لیکن غریب کو یقین کیوں نہیں آ رہا ہے؟ اب آپ دیکھیں گے کہ جلدی حفیظ شیخ صاحب ایک پلان کا اعلان کریں گے کہ پاکستان کے انڈسٹریل سیکٹر, ریئل اسٹیٹ سیکٹر, تاجر کمیونٹی پہیہ کیسے دوبارہ چلایا جائے گا. یہ جو سارے معاملات ہمیں ملے تھے, اس میں کچھ ٹائم لگے گا اسٹیبلٹی آتے, اور اسٹیبلٹی کے بعد آپ ایسی پالیسیز اب دیکھیں گے کہ ساتھ اس ملک میں گروتھ آئے گی. عمران خان ویسے سیریس ہیں جی, واقعی وہ چاہتے ہیں پاکستان ٹیک آف کرے؟ عمران خان تو 100% یہی چاہتا ہے جی, اور اس کی پوری خواہش ہے. پھر ان کی یہ خواہش پوری کیوں نہیں ہو رہی؟ 9 مہینے کافی ہوتے ہیں ویسے ہمارے صاحب. 9 مہینے کیسے کافی ہوتے ہیں جب ٹیم ٹھیک نہیں ہے, 31 ٹریلین آپ نے جاوید چودھری ڈیٹ آپ کو ملا ہو, روپے آپ نے سالہ سال اوور ویلیو رکھا ہو, اس نے گرنا ہی ہے نا جی, اور آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ $19 بلین ہو, تو اس میں پھر اکانومی تو گرنی ہے نا جی. پہلے اس کو سنبھالنا ہے, اس کے بعد اس کو چڑھانا ہے نا. اچھا نفیسہ صاحبہ, تھوڑا سا ٹائم آپ کو دینا پڑے گا ان کو. جی جی, میں 1 منٹ بھی پوچھنا چاہ رہی تھی. کہہ رہے ہیں کہ ٹائم, ایک تو ڈائریکشن ابھی بھی نہیں نظر آ رہی. دیکھیں ڈائریکشن اور روڈ میپ تو اب آ جانا چاہیے نا. مجھے آپ کو ابھی تک نظر نہیں آ رہا؟ نہیں, مجھے ہمیں نظر نہیں کہیں آ رہا. مجھے ایک بات یہ بتائیں کہ ہم آسٹیریٹی ڈرائیو, ہم گاڑیاں بیچ رہے تھے, ہم یونیورسٹیز بنا رہے تھے, ہم کٹے لا رہے تھے, مرغیاں انڈے دے رہے تھے. میں ان سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں, مجھے یہ بتائیں کہ جو ہمارا خرچے تھے ہم نے وہ کنٹرول کیے, جو فگرز آئے اس کے حساب سے تو خرچے بڑھے ہیں, کنٹرول نہیں ہوئے ہیں. تو آسٹیریٹی وہ کہاں ہے, وہ ساری چیزیں وہ کہاں ہیں؟ ویسے خیبر پختونخوا میں اجازت دے دی گورنمنٹ نے, کوئی منسٹر بھی ہیلی کاپٹر استعمال کر سکتا ہے, کوئی سیکرٹری بھی کر سکتا ہے, وہ تو ہیلی کاپٹر. کوئی اراؤنڈ 20% خرچے زیادہ بڑھے ہیں ان کے. شائستہ میں آپ سے گزارش کروں کہ ہم فیڈرل گورنمنٹ ایکسپینڈیچر کی بات کرتے رہتے ہیں, کم ہونا چاہیے. اور آئی پرسنلی تھنک کہ جو سب سے کنٹرول ایکسپینڈیچر ہوا ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کا. ہم ایک چیز بھول جاتے ہیں کہ اس ملک میں صرف جو بجلی کی چوری ہے نا جی, وہ فیڈرل گورنمنٹ ایکسپینس کے برابر ہے. جب ہم بجلی کی چوری کی بات میں یہ کہہ رہا ہوں, 5 سال میں انہوں نے نہیں روکی, اور 5 سال میں اب آپ یہ ہمیں کہہ رہے ہیں 23% گیس چوری ہوتی ہے, 25% بجلی چوری ہوتی ہے, روکے اس کو. جب ہم کھڑے ہوتے شیرلی وغیرہ کہتے ہیں کہ بجلی چوری ہوتی ہے اور ان کو بجلی نہیں ملے گی, تو پی ٹی آئی کی طرف سے بینچز پہ نفیسہ کے شور مچتا تھا کہ یہ جھوٹ ہے, یہ ان کی نااہلی ہے, اور یہ ہے اور وہ ہے. اب وہی کام ان کی نااہلی نہیں, کہاں نظر آج سب سے بڑا چور خیبر پختونخوا ہے سر. اپنے منسٹر سے پوچھا نہیں, وہ تو گورنمنٹ کے محکمے بھی ہیں جی. اوکے, یہ گورنمنٹ میں اتنی جان نہیں ہے کہ پکڑ سکے اس کو. گورنمنٹ کے محکمے بھی اپنے بجلی کے بل نہیں کبھی بھی نہیں ادا کرتے. اوکے, سو ہم صرف خیبر پختونخوا کو نا اس پہ بلیم کر. دیکھیے ایک چیز ذرا سوچیے, انہوں نے جنریشن بہت بڑھائی, لیکن سرکولر ڈیٹ 480 بلین روپے دینے کے باوجود اگلے دن ڈار صاحب نے دیا, وہ پھر 1200 بلین ہو گیا نا جی, اور بڑھتا چلا. اس کی وجہ کیا ہے, اس کی میں وجہ بتاؤں, 1.6 ٹریلین انہوں نے جو بجلی پیدا کی, جاوید چودھری, انہوں نے جو بجلی پیدا کی ہے
وہ پاکستان کا کنزیومر خرید ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے نا، آپ اس کے لیے اپنی بات سبسڈی لینی پڑتی ہے, اور انہوں نے پھر نہ بناتے انہوں نے ڈسکورس کا کچھ نہیں کیا. ادھر 26% چوری برقرار ہے. انہوں نے کیا کیا ہے؟ 26% چوری برقرار ہے. پیکج ملا ہے, پیکج کو اٹھانا تو ہے نا. 10 مہینے انہوں نے 10 مہینے میں جو کام پچھلی حکومتوں نے کیا ہے اس سے فرق کیا کیا ہے؟ اگر آپ کا احساس پروگرام صرف بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی ری پیکیجنگ ہے, اٹ از ری پیکیجنگ, اور ان کا یوتھ پروگرام کو بیچ میں ڈالا ہے, پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے پروگرامز کی ری پیکیجنگ ہے. دے ہیو نتھنگ ٹو گیو ٹو دا پیپل. اب ہوگا کیا جی, الٹیمیٹلی کیا نتیجہ نکلے گا؟ آخری سوال آپ. دیکھیں اب ہوگا یہی کہ اگر ہم فرسٹریٹ عوام ہوگی تو ہم ان کا ساتھ دیں گے, ہم جائیں گے جہاں پر فرسٹریشن ہے. عوام نکلیں گے آپ کا خیال؟ آپ کیوں نہیں نکلیں گے؟ ان کے پاس دینے کے کیا ہے؟ آپ سندھ میں کیا میجرز لے رہی ہیں؟ سندھ کو بجٹ تو دینا. سندھ میں کیا میجرز لے رہی ہیں عوام کے لیے؟ مجھے 2 میجرز بتا دیجئے ابھی. پہلے تو آپ نے جو 10 مہینے میں سندھ میں کیا میجرز جو کیے؟ ظلم کیا ہے, 120 ارب روپے آپ لوگ کھا گئے. اس وقت اے پی ایس ڈی پی میں کوئی سندھ کا پروگرام نہیں رکھا, ایک روڈ نہیں رکھا. سندھ والے پروٹیسٹ کر رہے ہیں کتنے عرصے سے. آپ نیشنل اکنامک کونسل میں آئیے جی, اور آئیو نیشنل اکنامک کونسل میں سندھ کا چیف منسٹر بیٹھا ہوتا ہے جس کو پورا حق ہوتا ہے بولنے کا. آپ بولیں, بولتا ہے, پی ایس ٹی بھی ادھر سے پروو ہوتا ہے نا جی. ایک ہی وہ بھی برداشت نہیں ہو رہا, باقی بولتے نہیں. سارا وقت ہم شکایتیں کرتے ہیں, سنتے ہی نہیں. اور ادھر سے سن کر ادھر سندھ کے بیچارے وزیر سندھ کے بیچارے فوت ہو گئے, ان کی فاتحہ نہیں پڑھی انہوں نے کیبنٹ میں. فیصلہ آپ خود کر لیجئے گا. اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو ہر کسی مصیبت سے محفوظ رکھے. اللہ حافظ. میں ہوں جاوید چودھری, اور اپنا پسندیدہ شو دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل دیکھیے, اور بر وقت معلومات کے لیے بیل آئیکن پریس کیجیے.